बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। अशफाक इसाक सब्ती आपके साथ मौजूद है, जिस वक्त कुछ ढूंढ रहे हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं देख रही थी इस वक्त मुझे चाय मिली है, कॉफी मिली है। तो हमारी खोज जारी रहती है। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? फिर भी आपके सामने मौजूद है आपका जाना माना और पहचाना सदफ अब्दुल जब्बार। ये साबके और लाहके लगाना भूल जाती हैं, लेकिन इनकी गोशमाली मैं नहीं करूंगा अभी। आप लोग बताइए, आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं? और आखिरी बार मायूस होने के लिए आज बड़े पुरजोश होंगे, बड़ी दुआएं आपने सुबह से की होंगी। आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, तो आज हम कौमी टीम के लिए जो दुआ करेंगे वो जरूर। मैं तो 3 दिन से दुआ कर रही हूँ। मैंने तो बस दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, लास्ट मैच हो रहा है तब से मैं दुआओं पे लगी हुई और मैं रोजाना की बुनियाद पे आपको कह रही हूँ जी आज हमारा जनूबी अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका से मैच। मैंने अल्लाह ताला से ये कहा है कि या अल्लाह आज एक साइन दे दे और वो साइन जो है वो बिल्कुल लागू हो जाए। नहीं, बारिश नहीं, मतलब आज अगर हारना है तो हार के ऐसा हारें कि उसके बाद वापसी की कोई गुंजाइश टिकट कट डालें। यानी आज डू और डाई मैच है और साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रहा है, ओहो, वो जो रन्स के पहाड़ खड़े कर रहा है और जिस मार्जिन से वो दो टीमों को हरा रहा है, सब हैरान है, परेशान है, थर थर कांप रहे हैं। और पाकिस्तान की जो 3 मुसलसल शिकस्त हुई हैं उसके बाद जी कल बहरहाल हमने देखा कि जी कुछ ऐसे हमें पिक्चर सेशंस नजर आए जिसमें ट्रेनिंग हो रही थी और खबर ही आई कि हसन अली जो है वो बीमार हैं, तो वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जी। और ये देखें जी, ये वो मंजर है जिसमें बाबर आजम एज कैप्टन टीम को जी बकअप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ ही जी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बड़े पुरअज़्म हैं और कहते हैं कि पहले कई बार नीचे से टॉप पर जाते रहे, तो इस बार भी हम टॉप पर जाकर बिल्कुल टॉप पे जाने की उम्मीद इसलिए भी है कि हसन अली सुना है कि बुखार है और वसीम जूनियर आज खेलेंगे, तो आप इससे देखें कितने हम टॉप पे जाएंगे। नहीं तो हसन अली ने क्या करने है, जैसे क्या हो जाता। हसन अली हैज बीन प्लेइंग वेल और वसीम जूनियर जो हैं वो माशाल्लाह, मतलब ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। मतलब एक परफॉर्मेंस से अगर पूरी टीम मैच जीत लेगी, ऐसा होगा। मतलब हसन अली की बात करें। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हैरत अंगेज तौर पर जो 2 बॉलर निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उनमें से एक शाहीन शाह अफरीदी है और दूसरे हसन शाहीन ने लास्ट मैच में विकेट ली है ना, उससे पहले लेकिन हसन अली हैज बीन कंसिस्टेंट। अच्छा। वो बुखार में मुब्तला हो गए, तो आप देखें वसीम जूनियर आए तो वो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज जो है वो आज अपनी ग्रिपें श्रिपें सारी चेंज करके तैयार बैठे होंगे। अच्छा, फिटनेस पे बड़ी बातें हो रही थी, तो इस वक्त मैं देख रही हूँ जी फिटनेस को लेके ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मैं आई हर्ड समवेयर कि वसीम अकरम कह रहे थे 2 साल हो गए फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। और बिरयानियों के प्लेटें हाथों से छीन ली गई हैं मैच से पहले। ये तो होना ही था। अच्छा जी, अब आपको बता दें जी अब तक दोनों टीमों के दरमियान यानी कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दरमियान जी 5 मरतबा आमना सामना हो चुका है, जिनमें से साउथ अफ्रीका ने 3 और पाकिस्तान ने 2 मैचेस। चले जी, इससे पहले जो जिस तरह से हम कह रहे थे मोटिवेशनल स्पीचेस क्या थी वो जरा आपको दिखा देते हैं। बाबर आजम ने क्या कहा, शादाब ने क्या कहा। सुना जी, कहते हैं तीनों शोबे यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में इन्होंने बेहतरीन दिखाना होगी परफॉर्मेंस। और आप ये देखिए जो दोनों मोटिवेशन दे रहे इनको खुद भी परफॉर्म करने की जरूरत है, मतलब दे नीड टू परफॉर्म एज वेल, अदरवाइज जो है वो जाहिर है कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि आप जाहिर है कि मोटिवेशन आपकी तभी बनती है। अच्छा जी, मिकी आर्थर साहब जी वो भी मैदान में है, वरना तो जब टीम यहाँ मैचेस नहीं हो रहे थे तो वो तो जूम मीटिंग कर लिया करते थे, अब ऐसी गुंजाइश नहीं है, तो अब उन्हें आना पड़ा टीम के साथ और जरा जेलिन होना पड़ा। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। मतलब मिकी आर्थर कह रहे हैं सिर्फ अशफाक सिर्फ 6 मैचेस जीतने जी, मतलब कोई बात ही नहीं है, सिर्फ 6 मैचेस जीतने और मेगा इवेंट में ना जीते तो वर्ल्ड कप के बाद कम बैक करेंगे। वाओ, एक साल में 6 मैचेस जीतने, आई डोंट नो कहाँ पे जीतने, वर्ल्ड कप जीतने के लिए जी कहते हैं सिर्फ 6 मैचेस जीतने। और पाकिस्तानी टीम में सलाहियत तो है, मगर उस सलाहियत की जौहर दिखाए किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं। तो बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। दूसरा इंग्लैंड, अच्छा बड़ी एक, वैसे मैं बताऊं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी एक खुशी महसूस होती है, न जाने क्यों, क्या जब इंग्लैंड के साथ ये हाल हो रहा होता है। रीजन क्योंकि कल श्रीलंका से भी हार गया और खतरे के बादल मंडला नहीं रहे, अब तकरीबन वो बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें, 4 मैचेस में 5 में से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और श्रीलंका जैसी टीम ने भी, जो कि इस इवेंट में कमजोर तरीन टीमों में शुमार होती है, उसने हरा दिया इंग्लिश टीम को। अच्छा, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब शोबों में आप देखें कि क्या हशर रहा। बेन स्टोक्स ने सिर्फ 43 रन की इनिंग्स खेली और बाकी सारे खिलाड़ी रेत की दीवार साबित हुए।
رائٹ جی، تو دیٹ واز دی اینڈ آف دا انگلینڈ اننگز، اور اس کے بعد سری لنکا نے کیا کیا وہ بھی دیکھیں ذرا. جی تو اسی ساری صورتحال پر اب بات کر لیتے ہیں، آج کے میچ کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج کا میچ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹیم بھی ہمارے سامنے کیسی ہے. تو شاہد ہاشمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. بڑا کڑا امتحان ہے شاہد صاحب، پہلے ہی اتنی ہاریں ہو چکی ہیں اور جنوبی افریقہ جو پرفارمنس دے رہی ہے، گو کے ٹیم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں کیسے ہم جب گر کے اٹھتے ہیں تو سیدھے ٹاپ پہ جاتے ہیں، ٹاپ پہ جائیں گے اشارے کے ساتھ. تو شاہد صاحب آپ کتنے پر امید ہیں؟ نہ ہوگا، پر امید تو ہوں، اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم اسی طرح کی ہے، کھیلنے پہ آتی ہے تو بہت ہی اچھا کھیلتی ہے، برا کھیلتی ہے تو برا کھیلتی ہے، لیکن سامنے ٹاسک بہت بڑا ہے. جس طرح جنوبی افریقہ نے اپنی کرکٹ چینج کی ہے، اپنے میچ 102 134 229 اور 149 رن سے جیتے، ایک میچ ہارے بھی ہیں وہ، اور اسی سے پاکستان کو سبق لینا ہے کہ اسکور جمانا ہے 280 300 سے زیادہ، اور پھر اس کے بعد وکٹیں لینی ہے. نیدرلینڈ نے جس طرح 38 رن سے جنوبی افریقہ کو ہرایا، وہ سامنے رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ایک چھوٹی ٹیم جب ہرا سکتی ہے تو بڑی ٹیم پاکستان کیوں نہیں ہرا سکتی. اور اوور آل ٹیبل پہ بھی اگر آپ دیکھیں ایک طرح سے مڈل ہوا ہے پورا ٹیبل. اب سری لنکا کے بھی 4 پوائنٹ ہیں، ہمارے بھی 4 پوائنٹ ہیں، افغانستان کے بھی 4 پوائنٹ ہیں، آسٹریلیا کے 6 پوائنٹ ہیں، اور ابھی بڑی ٹیموں کے بڑے میچز باقی ہیں. نیوزی لینڈ کو ابھی آسٹریلیا سے کھیلنا ہے، نیوزی لینڈ کو ہم سے کھیلنا ہے، نیوزی لینڈ کو ساؤتھ افریقہ سے کھیلنا ہے، اور انگلینڈ کی ٹیم بھی ابھی باہر نہیں ہوئی، 4 میچ ہار کر. اشفاق، یہ پرموٹیشنز ہوتی ہیں لیگ راؤنڈ جس میں 10 ٹیمیں ہر ٹیم سے کھیلتی ہیں. یہ ہے اتنا خوبصورت. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کہیں سے واپسی کی گنجائش ہوتی ہے، کہیں سے نہیں ہوتی. اب آپ آگے چانسز کی اور اسپیکولیشنز کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ آسٹریلیا کس حد تک سولیڈیفائی کر چکی ہے اپنے اسپاٹ، اور ٹیمیں 4 ہی جانی ہیں. لیکن کسی بھی ٹیم پہ کبھی بھی برا وقت آ سکتا ہے. بہت سی ٹیمیں شروع میں پیک کرتی ہیں، بہت سی ٹیمیں بعد میں پیک کرتی ہیں. میں کرکٹ کی پرموٹیشن کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان چلی جائے گی سیمی فائنل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ہم 3 میچ ہار چکے ہیں، انگلینڈ 4 میچ ہار چکے ہیں، ابھی بھی چانس باقی ہے. ایون ساؤتھ افریقہ کی شکست کے بعد بھی چانس باقی ہے. لیکن اس کی تیاری دیکھیں شاہد صاحب، اس کی تیاری کیا ہے؟ جب ساؤتھ افریقن کیپٹن پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی کم بیک کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، بٹ ہمارا فوکس ان کی ویکنیسز پر ہے. ہماری ویکنیس تو دیکھیں، سو آبویس، بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ ہر جگہ ناکام ہو گئے، تو ہم نے وہاں پہ کیا امپروومنٹ دکھانی ہے پھر؟ اور ایک دم کیا اوور نائٹ کیا چینج آئے گا؟ ہاں، تینوں شعبوں میں دکھانی ہے، اور ظاہر ہے اوور نائٹ چینج نہیں آتا. پہلے سے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے، پہلے سے آپ کو اپنی ایک بیس بنانی پڑتی ہے. نہیں بنی ابھی تک اس ورلڈ کپ میں. اور ایک چیز مشکل یہ بھی ہوگی کہ یہ وہ پچ ہے جس پہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا تھا، اور نیوزی لینڈ کے 3 فاسٹ بالرز نے اس پہ 7 وکٹیں لی تھی. جنوبی افریقہ کا پیس اٹیک بہت ہی اچھا ہے، ہمارا پیس اٹیک اسٹرگل کر رہا ہے، ہمارا اسپن اٹیک اسٹرگل کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی ٹیم اسی طرح کم بیک کرتی ہے، ہرانے پہ. لیکن ایک چیز حیرت انگیز طور پر ہوا یہ کہ حسن علی ٹیم میں واپس آئے اینڈ ہی پرفارم ویل کمپیریٹیولی، لیکن اب حسن علی وونٹ بی پلئنگ، جو کہ خبر ہے کہ ہی وونٹ بی اے پارٹ آف دس میچ، اور ان کی جگہ وسیم جونیئر کو شامل کیے جانے کا امکان ہے. اب اس سے کیا مطلب آپ کو لگ رہا ہے؟ ہاں، ایک بندہ ردم میں تھا، وکٹیں لے رہا تھا. حسن علی کی ایک خاص بات ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، پوری جان لگاتا ہے. ٹیلنٹ اتنا زیادہ اگر نہ بھی ہو تو آپ اپنے لیک آف ٹیلنٹ کو آپ اپنی ایگریشن سے، اپنے ہارڈ ورک سے کور کر لیتے ہیں. تو برا ہوا اس لیے کہ ردم میں تھا، اور وسیم جونیئر بالکل بھی نہیں کھیلا. وارم اپ میچ کھیلا تھا تو ایک دم سے اب اس کو ٹیم میں لیکن ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے 1.5-2 سال سے، تو اس کو اپنی پوری اہلیت دکھانی ہوگی. اور ٹیم مینجمنٹ یہ بھی کوشش کرے گی کہ رات کو جو اس کو دوائیں دی ہیں حسن علی کو، اگر وہ 80-90% بھی فٹ ہوا بخار سے تو شاید وہ کھیل بھی جائے. اور شاہد صاحب، جو کل ہم نے دیکھا بابر جو ٹیم کی جو کھلاڑی ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ظاہر ان پہ جس طرح کا دباؤ ہے اس ساری پرفارمنس کے بعد، ان کی کیپٹنسی پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. تو کل کیسا پایا بابر میں؟ کچھ اب چینجز دیکھیں گے کیونکہ وہ فیلڈ میں ویسے نظر نہیں آئے بطور جیسے کیپٹن انہیں دکھنا چاہیے. پچھلے 1.5-2 سال سے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو اپنی کپتانی امپروو کرنی ہوگی، اور وہ جس طرح اشفاق کہہ رہے ہیں کہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. انہوں نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد میری کپتانی بھی جائے گی، میں اسٹرگل کر رہا ہوں ایز بیٹر. اب نہیں تو پھر کب؟ اگر اس والے میچ میں انہوں نے 100 بنایا، اچھی کپتانی کی، تو پتہ چلے گا کہ واقعی ان میں ایک اور چیز بھی ہے. لیٹ می ایڈ سم تھنگ
کہ پہلے یہ چیزیں آپ ایک بڑی خوبصورت کرتے ہیں کہ جب ٹیم پرفارم کر جاتی ہے تو ساری چیزیں انڈر دا کارپیٹ چلی جاتی ہیں. یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ان کی بیٹنگ چلتی تھی تو سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ چلو ٹیم میچ ہار رہی ہے تو کیپٹنسی نہ صحیح, لیکن دیکھو بابر تو پرفارم کر رہا ہے. لیکن اب چکر یہ ہے کہ بیکاز آف دا پریشر آف دا بگیسٹ ایونٹ, کیونکہ میں نہیں کہتا کہ وہ فارم میں نہیں ہے, بیکاز وارم اپ میچز میں جو بندہ 80-90 مار رہا ہے وہ انٹرنیشنل میچ میں فوراً آ کے اچانک کیا ہو جاتا ہے, اور وہ بھی آؤٹ ہو رہے ہیں تو اپنی غلطی سے, نہ کہ بالر کی اچھی بال سے. تو یہ بڑا ایک چیلنج ہے ان کے لیے. بڑے بیٹسمین کو اسی طرح سوچنا چاہیے کہ میں کیوں اپنی غلطی سے آؤٹ ہو رہا ہے, اس پہ میں جلدی کور کروں. 74 رن بنائے, 95 بالیں کھیلی ہوئی تھی تو اس کو 100-150 رن میں تبدیل کرتے, اور پاکستان 300 رن افغانستان کے خلاف بناتا تو جیتتا. لیکن اب اگر انہیں احساس نہیں ہو تو بالکل بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا رہا پرورش برسوں, سانحہ ایک دم نہیں ہوتا. شاہد صاحب ایک چیز اور, انڈین میڈیا بڑے اس سچویشن کو جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بڑے مزے لے رہا ہے, اور جس طریقے سے وہاں سے رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو بیانات چلائے جا رہے ہیں, ایسے میں جب ہمارے پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب, ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے جی کہ تمام تر ذمہ داریاں جی کس پہ جاتی ہیں, انضمام الحق پر, کیونکہ سلیکشن کمیٹی کو وہ دیکھ رہے تھے, اور بابر اعظم پر, تو میں نے انہیں فلی اختیار دے دیا. تو واٹ ڈز میسج اٹ کنوے کہ بھائی میرے اوپر نہ آئے, کیونکہ ان کی چیئرمین شپ پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے تھے کہ راتوں رات آ کے انہوں نے ایسا کیا کرنا تھا جو چینجز ہوئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ضروری تھا, غیر ضروری بیان دیا گیا؟ بہت ہی غیر ضروری, بہت ہی نامناسب بیان تھا. وقت بہت غلط ہے, آپ پاکستان کی ٹیم کو پورے میچز کھیلنے دیں, آپ کے اوپر کوئی ملبہ نہیں ڈال رہا, اس لیے کہ اس عرصے میں جب پاکستان ورلڈ کپ کی تیاریاں کر رہا تھا 3 چیئرمین آ چکے ہیں. ایک چیئرمین رمیز راجہ نے بابر اعظم کو اتھارٹیٹیو بنایا, اچھی چیز ہوتی ہے آپ کپتان کو بنائیں, لیکن ان کو تھوڑا وہ ویورڈ ہو گئے. دوسرے چیئرمین نے مکی آرتھر اور فورن اسٹاف رکھا, تیسرے چیئرمین آئے, انہوں نے صرف ان کے سامنے سلیکشن ہوئی. تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک چیئرمین کو نہیں, 3 چیئرمینوں کو بلیم جاتا ہے اور پوری ٹیم مینجمنٹ کو جاتا ہے. تو ابھی یہ کہنا ڈیورنگ دا ایونٹ یہ بیان بڑا حیران کن ہے میرے, بہت برا کیا. وہ شاید اعلیٰ حکام کو یہ پیغام دینے چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے نہ ہٹائیے گا. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. اور آپ نے شعر ایک پڑھا تھا تو میں بھی اس کے جواب میں فیض احمد فیض صاحب کا بڑا مشہور ہے کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو بات یہ کہ یہ ایونٹ ہی تو ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ چنئی ہی تو ہے. ونس اپون اے ٹائم ان چنئی. ٹھیک ہے, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. جو افغانستان کے ساتھ میچ میں ہوا تھا وہ نہ ہو کاش. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. نہیں تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی اب جہاں پر ہم کھیل کے میدان کی بات کر رہے ہیں تو ذرا سیاسی میدان میں بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کل تو بہت کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا جی, کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ حیران ہوتے ہیں. ایک تو مولانا صاحب سے ملنے گئے پی ٹی آئی کے وفد کے ارکان جی, اس کے بعد جی انہوں نے ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی. تو یہ تو بڑے ایسے مناظر تھے جو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے کو نہیں ملے, ورنہ دونوں جماعتوں کے درمیان جن جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا وہ اتنے تلخ ہوتی تھی. تو اب کیا یہ معاملہ مفاہمت کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ خیر ابھی تو جے یو آئی کہتی ہے بڑی دور کی باتیں ہیں, لیکن جی اب جیسے کہ میں نے بتایا یہ سب اس پہ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے تھے, اور ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں مستقبل پر وہ حاوی نہیں ہونے چاہیے. کی ملاقات تھی. اس کا مقصد کوئی پولیٹیکل ڈسکشن یا بحث مباحثہ یا بات چیت نہیں تھی. قومی اس وقت صورتحال ہے سیاسی, اس پر الیکشنز پر اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی سیاست کو زیادہ ڈسکس کیا گیا. مولانا صاحب نے بھی قابل قدر بات چیت تھی کہ سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, ہر کسی کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. یقیناً تلخیاں تھیں ماضی میں رہی ہیں, اور ہم گئے مولانا صاحب خوش دامن کی فاتحہ کی اور اس نقطۂ نظر سے کی کہ تلخیاں ختم ہوں اور ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں, ذاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر. اچھا جی, پھر یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں, اور نیب کی جانب سے بیسکلی یہ حمایت کی گئی ہے. اور پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ کہا گرفتاری کے سوال پر کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اور شکووں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کافی شکوہ گنو ہے. اور نون لیگ کے رہنما زبیر صاحب کہتے ہیں کہ سی سی آئی میں پی پی رہنماؤں کو پتا تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی, حلقہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن ہوں گے.
اس کے باوجود انہوں نے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن ہو. جی تو زبیر صاحب جی یہ فرما رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے انتخابات میں تاخیر سے متعلق قیاس رائیوں کی تردید کر دی ہے اور الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ بتانا ہے جی الیکشن کمیشن کا. دیکھتے ہیں جی ساری صورتحال پر. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. اطہر تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. آپ ذرا بتائیں پہلے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی تلخیاں دیکھی ہیں. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی بات کریں تو کل جو ملاقات رہی اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے آنے والے دنوں میں. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کوئی سیاسی اثرات ہوں گے. یہ ملاقات چیئرمین تحریک انصاف کی نہ منشا سے ہوئی ہے، نہ ان کی مرضی سے ہوئی ہے، نہ ہی ان کے علم میں تھا، نہ ہی ان سے ملنے والے جو وکلا ہیں. سب سے میری بات تو کہیں پہ بھی یہ ذکر ہوا کہ آپ جے یو آئی ایف سے ملیں. جے یو آئی ایف تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر سیاسی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے. آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھا ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب صحافی نے کوشچن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نو کامنٹ. تو میرے خیال میں یہ ایک ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی جس کا پارٹی لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، تلخیاں کم ہونی چاہیے، کہ کوئی ذاتی دشمنی تو کسی کی نہیں ہے. ذاتی نوعیت کی ملاقات جس پہ گو اہیڈ نہیں دیا گیا تو کہیں کوئی اور فریکشن یا کوئی اور الگ تو نہیں ہونے جا رہی؟ اسد صاحب بھی کچھ اور تو نہیں سوچ رہے؟ ٹو بی آنیسٹ یہ تو کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن سیاسی طور پہ تو اس ملاقات سے عمران خان کو نقصان ہوگا، عمران خان کے بیانیے کو نقصان ہوگا. عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میں نے کسی سے ڈیل نہیں کرنی، میں ان لوگوں کے خلاف تو میری ساری سیاست ہے. تو جو لوگ جا کے ان لوگوں سے مل کے پھر یہ تاثر دیں کہ یہ سیاسی ملاقات تھی تو وہ تو اس سے ان کو نقصان ہوگا. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ان شخصیات نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم صرف وہاں پہ فاتحہ کرنے گئے تھے اور اپنی روایات کے مطابق ان سے ملنے گئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ماضی قریب میں جے یو آئی ایف کی ایک ریلی کے اوپر ایک ان کے جو اجتماع تھا اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کافی بڑے پیمانے پہ جانی نقصان ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا افسوس کر دیں گے. اچھا اطہر ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ سائفر سے متعلق خبر آ گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس سائفر کیس میں درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ جو محفوظ فیصلہ تھا یہ سنا دیا ہے. اور ظاہر اس حوالے سے تمام تر جو معاملات چلے ہم نے دیکھے. حسین احمد چودھری ہمیں مزید بتائیں گے. بتائیے مسترد ہو گئی درخواست ضمانت؟ جی دیکھیں سائفر کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے اور اخراج مقدمہ کی جو درخواست تھی جو کہ سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے دائر کی گئی تھی وہ بھی خارج کر دی گئی ہے. دونوں درخواستیں جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق نے خارج کر دی ہیں. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 16 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، ان پر فرض جرم عائد ہو چکی ہے اور آج سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے اور اس میں گواہوں کے بیانات بھی ہونے ہیں. تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم خبر آئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے اور سائفر کیس کی جو اخراج کی درخواست تھی اخراج مقدمہ کی وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے دونوں درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں. اب چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی اس کو سپریم کورٹ میں ہی جو ہے وہ ظاہر چیلنج کر سکتے ہیں. تاہم اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان کی سیشن کورٹ کے جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے بعد اب ہائی کورٹ سے بھی ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے سائفر کیس میں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے سائفر کیس کا جو ایف آئی آر تھی اس کو خارج کرنے کی بھی درخواست دائر کی تھی جو کہ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے تھے. دونوں درخواستیں عدالت مسترد ہو گئی. تھینک یو سو مچ حسین احمد چودھری. جی تو اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر رہے ہیں. تو اب بیسکلی سیاسی ماحول میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ ویسے اوور آل اگر بات کی جائے تو یہ کیا کوئی الارمنگ تھی دوسری جماعتوں کے لیے ملاقات، یا باقی پی ڈی ایم سے ہٹ کے اتحاد کی جو جماعتیں تھیں وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کر رہی ہوں گی؟ خوشی کا اظہار کر رہی ہوں گی اس لیے کہ اس ملاقات سے تو عمران خان کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ پڑا ایک طرح سے. یہ تاثر ملا کہ جی عمران خان اقتدار کے لیے جن لوگوں پہ اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں ان سے مل رہے ہیں، شاید وہ کوئی ڈیل چاہتے ہیں تو وہ تو اس پہ علام نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو اس پہ خوش ہوں گے. علام اس میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ اور خود خان صاحب ہوں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی ملاقات ہوئی ہے. پر اگین جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی. اب باقی جماعتوں کا جو اس پہ رد عمل ہوگا شاید آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہو. اور ذاتی ملاقاتیں تو ہم نے کتنی ایسی دیکھی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہوئی ہیں.
جن کی تصویریں جاری ہوتی ہیں تو ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے نا. بالکل آپ نے اشفاق صاحب درست فرمایا کہ جا کے ملنا، پھر وہاں پہ اکٹھے نماز پڑھنا، پھر اس کی ویڈیو بھی شیئر کرنا. تو میرے خیال میں یہ جو 3 صاحبان گئے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ کیوں گئے ہیں، لیکن عمران خان کو میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی ہدایت دی کہ اس طرح کی کوئی ملاقات کی جائے، اور نہ ہی کور کمیٹی میں کوئی ایسا فیصلہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوگی. یہ میں آپ کو خبر بتا. اطہر ساتھ میں یہ بتائیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو لفظی جنگ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ پہلے تو یہ کہتے تھے نواز شریف صاحب آئیں اور سامنا کریں، اب وہ یہ حیران ہے کہ جس طریقے سے انصاف فراہم کیا جا رہا ہے بقول پیپلز پارٹی کے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو کچھ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی ملنی چاہیے. یہ معاملہ کتنا کھنچے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنی تلخی بڑھ جائے گی دونوں جماعتوں میں کہ پھر سارے جو پروسیس ہے قانونی اس پہ بھی سوالات اٹھائے گی پیپلز پارٹی پرزور طریقے سے؟ دیکھیں تھوڑا بہت تو وہ اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن اگلی حکومت انہوں نے دوبارہ مل کے بنانی ہے. اگر تحریک انصاف الیکشنز میں ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے. تو یہ تلخیوں کو اس حد تک مینج کریں گے کہ جہاں پہ تلخیاں وہاں نہ پہنچ جائیں کہ آپ اکٹھے حکومت بھی نہ کر سکیں. تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر طنز بھی ہوگی، الیکشن سے پہلے بہت سارے باتیں ہوں گی. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک سوال میرا، کہ جو لوگ جلسے میں آ سکتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں آ سکتے؟ جی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ پورے پاکستان سے لوگوں نے آ کے لاہور میں ووٹ تو نہیں ڈالنا، وہ تو ہر حلقے میں لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے. اور حلقے میں کیا پوزیشن ہے، بلکہ جس دن لاہور میں جلسہ ہوا بڑا اچھا کامیاب شو تھا، پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن لاہوریوں کی کتنی تعداد اس میں شامل تھی؟ اگلے دن ڈان نے اس پہ ایڈیٹوریل لکھا، دیگر لوگوں کی جانب سے اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی. لاہوریوں کی تو اس میں منیمم جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں شرکت. تو وہ اب ہر حلقے کے اندر سے آپ 10,000 ہزار یا 2,000 بندہ لا کے ایک بڑا جلسہ کر لیں اور ہر حلقے کے اندر 80,000 ووٹ لینا، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. تو بڑے مسائل کا سامنا ہوگا نون لیگ. تو ہم آنے والے دنوں میں ایسے جلسے دیکھیں گے، ایسے ہیوج جلسے. اور پھر مطالبہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے نواز شریف کہ بھائی الیکشن کرا دیں. یہ بے یقینی کی جو ایک کیفیت ہے پھر یہ دور ہو. نہیں، میرے خیال میں وہ تو کہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں اب جب نواز شریف صاحب کے تمام قانونی مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اپیلیں بحال ہوئی ہیں، ضمانت وغیرہ ان کو مل گئی ہے، تو ابھی تک وہ نااہل ہے، ابھی تک وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو وہ تبھی کھل کے مطالبہ کریں گے جب ان کے اپنے قانونی مسائل حل ہوں گے. لیکن ان کی لیگل ٹیم بڑی مجھے طاقتور لگ رہی ہے اور بڑی قابل لگ رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ قانونی مسائل ہوں گے. آل رائٹ. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے اطہر قاسمی صاحب. اور آپ یہ دیکھیے کہ کافی پرابلمز جو ہیں سارٹ ہو رہی ہیں نون لیگ کی. ہاں، نون لیگ کی تگڑی ٹیم ہے جی، قابل ٹیم ہے، جیسے کہ اطہر کہہ رہے تھے. تو سامنے سے بھی کوئی اپوزیشن نہیں آ رہی، نیب وغیرہ چیلنج نہیں کر رہا نا. نیب نے بھی کچھ کہہ دیا کہ جی ہم گرفتاری بھی نہیں چاہتے، باقی کوئی اور بھی حوالے سے پٹیشن نہیں ہے. سب ساری صورتحال میں بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چل ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے ہم فلسطین کے حوالے سے. اور وہاں پر اسرائیلی حکومت کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور اسرائیلی فوجی ٹینک بلڈوزر لے کر غزہ میں گھس گئے ہیں، درجنوں عمارتوں کو بھی تہس نہس کر دیا. اسی طریقے سے ویسٹ بینک میں خان یونس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جو پناہ گزین کیمپ ہے اس میں بھی بمباری کی گئی، پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی گئی اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو اب تک جو 20 دنوں میں تعداد سامنے آئی ہے شہداء کی وہ 7,000 یعنی 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 3,000 اس میں صرف بچے ہیں. اور صہیونی بمباری نے غزہ کی پٹی میں سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا. اگر ہم آپ کو اس سے پہلے اور بعد کے مناظر دکھائیں تو آپ کو 2 مختلف منظر دکھیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، بمباری سے پہلے اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی اس کے یہ مناظر ہیں جو اب تک نمبر سامنے آئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ نمبرز جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی 219 اسکول، 45% رہائشی عمارتیں، 14 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. تو تباہی کا یہ عالم ہے. جبکہ 50 اسرائیلی شہری بمباری میں مارے گئے ہیں جو کہ یرغمال بنائے گئے تھے القسام بریگیڈ کی جانب سے. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ تباہکاریاں ایسی ہیں کہ جو کہیں پر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. یہ بمباری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے.
لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ سر چھپانے کو جگہ بچی ہے. اور یہ جو تمام عالمی طاقتیں ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، ڈٹ کر کھڑی ہیں، اور ہر اس کے جو جائز ناجائز کام ہے اس میں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے مسلم کنٹریز جو ہیں، جو اسلامک تنظیم ہے OIC اور باقی سب، ان کا کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ساری صورتحال میں. اور اقوام متحدہ جس کی ضرورت دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ شاید یہ ایک پلیٹ فارم ہوگا کہ جو دنیا میں امن کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا، اور جہاں پر دنیا کے تمام ممالک اپنی بات کر سکیں گے. پیس اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن اقوام متحدہ بھی مکمل بلکہ وہ خود زیر داغ آ گئے. انٹونیو گوتریس، انہوں نے بات کی غزہ میں جو اس وقت انسانی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس پر بھی انہیں اسرائیلی جو وہاں پر ایمبیسڈر تھے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور جس کی وضاحت بعد میں انہوں نے دی. اب ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ صحافی دنیا میں کہیں پر بھی ہو ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے فیلڈ سے رپورٹ کرنا، حالات و واقعات بتانا. لیکن اسرائیل کی جانب سے ان کے صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پورے خاندان صحافیوں کے وہ مار دیے گئے ہیں اس بمباری میں. اور الجزیرہ کے بیورو چیف کی فیملی جنوبی غزہ میں بمباری کا نشانہ بنی. آپ وہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کو لائیو کوریج کے دوران اپنے اہل خانہ کی اموات کا پتہ چلا، اور اس سے پہلے اسرائیل نے انہیں وارننگ بھی دی تھی، یعنی کہ باقاعدہ دھمکی دینے کے بعد پھر ان کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. اور الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے. ساتھ ہی صحافیوں کو فرض کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، چاہے وہ غزہ ہو، ویسٹ بینک ہو. 20 صحافی ہیں جو 24 صحافی اپنی جان سے جا چکے ہیں. 20 صحافیوں کا تعلق فلسطین سے تھا، جس میں سے ہم آپ کو بتائیں براہ راست اسرائیلی فائرنگ یا بمباری کی زد میں آئے ہیں. اور 8 صحافی ایسے ہیں، 8 صحافی یا 8 خاندان کہہ لیں، ان صحافیوں کی وجہ سے ان کا پورا خاندان مارا جا چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اب اس سے متعلق آوازیں اٹھ رہی ہیں. لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر خاموش نہیں ہیں، اور انہیں ظاہر ہے کہ تمام تر جو ایک لیش بیک کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں. تو امریکی اداکارہ بھی فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف بول پڑی ہیں. سوزین کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بارے میں کہا گیا ہے، شی از اے رینون ایکٹریس، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہیروشیما میں جو ایٹم بم گرایا گیا تھا جو 10 کلو TNT کا تھا، وہ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بمباری کی مقدار 12,000 ٹن سے تجاوز کر گئی ہے، جو کہ ہیروشیما پر گرایا گیا ایٹم بم کے برابر ہے. 2005 کے بعد سے اب تک غزہ کو 5 بار اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے، اور اس بار ہونے والی ہم اگر بات کریں ڈیٹیل دیکھیں تو شہادتیں سب سے زیادہ ہیں. تو جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور چاہے وہ امریکہ سے ہوں، چاہے وہ دیگر ممالک سے ہوں. اسی طریقے سے پرو پیلسٹینین ریلیز کا، یعنی فلسطینیوں کی حمایت میں جو ریلیز ہیں وہ بھی نکالی جا رہی ہیں. لاطینی امریکی ملک چلی میں نوجوانوں نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پہ کانسرٹ کیا تاکہ جو رقم وہاں سے آئے اس سے فلسطینیوں کی امداد کی جا سکے. اسی طریقے اسپین کے شہر میڈرڈ میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا. اس دوران آزاد فلسطین کے نعرے لگائے گئے، فلسطین کا جھنڈا لہرایا گیا. تو لوگوں میں اب یہ شعور آ رہا ہے، کیونکہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا وہاں سے لوگوں کو جب تصاویر اور ویڈیوز ملتی ہیں جو کہ ناقابل تردید ثبوت ہوتے ہیں، تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نمبر سامنے آ رہا ہے، اسرائیلی حکومت کی کیا جارحیت سامنے آ رہی ہے. اور ظاہر ہے اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں جن کی بڑی مشکل جاب ہے، جن کی فیملیاں خود نشانہ بنی ہیں، ہاسپٹلز خود نشانہ بن رہے ہیں، ایسے میں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بخوبی. ان کے حوصلے پست نہیں ہیں، کہتے ہیں کچھ ہو جائے ہم زخمیوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جی ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. اوہو، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے سر درد کی. اچھا، میں درد دل، درد جگر، دل کی بات نہیں ہو درد رہی، کمر، سب کی باتیں کر رہے ہیں. سر درد کی بات ہو رہی ہے. درد دل بس اب آپ یہ اپنے میرا پاس سر رکھیں. درد نہیں ہے، درد سر نہیں ہے. ہاں، لیکن جی سر درد کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے، اس وجہ سے سم ٹائمز ہم کسی اسٹریس میں ہوتے ہیں، کوئی انگزائٹی ہوتی ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے اشفاق کہ فار نو ریزن آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، آپ نے اچھی نیند بھی لی ہوتی ہے، آپ کا آف ڈے بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کا سر بھاری ہو رہا ہوتا ہے. اکثر لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے پاس وہ، میں نام نہیں لینا چاہیے، ٹیبلٹ ہوگی، سر درد کی گولی ہوگی. تو لوگ ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے باقاعدہ ایسے میں وہ لوگ جو نارمل بڑا عام کوئی حالات میں امدادی آپ کام کو کر رہے ہو. گولیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو سر درد کی بھی گولیاں آفر کر دیتے ہیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پتہ نکل آتا ہے. لیکن بہرحال
کیا گولیاں کس طرح کی لینی چاہیے, کس طرح کی نہیں لینی چاہیے. اوور دا کاؤنٹر میڈیسن آج کل تو ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس کی ہر طرح کی, مطلب ہر طرح کی دوائی جو ہے وہ اوور دی کاؤنٹر دستیاب ہے. تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جنرل فزیشین محمد علی عباسی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عباسی صاحب, یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ ہر طرح کے درد جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, تو گولی کوئی بھی کھائی جا سکتی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کچھ جو ہے وہ درد کی ہوتی ہے, کچھ انفلیمیشن کی ہوتی ہے, کچھ اور اغراض و مقاصد جو ہیں ان کے ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے بھی ایک ریولیوشن تھی, لیکن لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا, وہ بس کہتے کچھ بھی ہو درد مٹ جائے. سر کا درد جو ہے ایک بہت کامن چیز ہے نا, تو اب اس میں لوگ آج کل اسٹریس ایک بہت ٹینشن جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لوگ سمجھتے ہیں ٹینشن ہے یا سلیپ ڈسٹربنس ہے, تو اس کو سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یا تو سلیپنگ پلس لے لیتے ہیں یا کوئی درد کی دوائی لے لیتے ہیں, جو کہ بعضی کیسز میں نقصان دہ بھی ہوتی ہے. اور یا کسی دوست کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے فلانی دوائی کھائی تھی تو مجھے اس سے آرام آ گیا, تو اس کے ایڈوائس پہ لے لیتے ہیں. اچھا, پھر ایک ہمارے یہاں جو کمرشل پہلے ہو گیا, جو میڈیکل اسٹورس ہیں, تو ان کو وہ کاؤنٹر سیل کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں, اور جیسے فارمیسسٹ کا اچھا یہ کب سے, اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دے دیتے تھے, اب یہ کہتے ہیں اچھا کب سے, اچھا یہ علامات ہے, اچھا یہ لو یہ دوائی. اچھا, وہ پھر ایسی دوائی دیتے ہیں جو جس میں ان کو کاسٹ بینیفٹ زیادہ ہو رہا ہے. ان کو یہ نہیں دیکھتے مریض کے کیا افیکٹ, جیسے آپ پین کے بعض پین کلرس ہوتے ہیں, اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو اس کو نقصان دہ ہوتے ہیں, کڈنی کے پرابلمس ہے تو اس کو نقصان دہ ہوتے ہیں. اچھا, اب ہوتا ہے کہ اب مریض کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اب وہ کیا سر میں درد, اس نے اس کو درد کی دوائی دے دی, لیکن ایکچولی تو اس کو بلڈ پریشر تھا. تو جو سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے مس ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. میں ایسے ایک چیز سوچ رہا تھا سر کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ درد وغیرہ اور اس کے لیے ہسٹری کتنی میٹر کرتی ہے, یہ مجھے ذرا بتائیے گا, کیونکہ ایک کڈنی پیشنٹ کو اگر ایک میڈیکل اسٹور والا ڈکلوفینک پوٹیشیم اگر سجیسٹ کر رہا ہے تو از دیٹ دا رائٹ اپروچ؟ نہیں, بالکل یہی تو میں نے کہا کہ جو ہمارا جو ماحول بن گیا ہے اس میں مس ڈائگنوسس بہت زیادہ ہے, کہ لیڈیز جو ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے رشتے داروں میں بتاتی ہیں کہ جب مجھے یہ, حالانکہ ان کو بعض اوقات میسٹرل سائیکل ہوتے ہیں بچیوں کو, اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات آئی سائٹ ویک ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات سر کی چوٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کو پرابلم نہیں ہوتا, 2 دن کے بعد آپ اس کو ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے. تو لوگوں نے اس کا بڑا آسان سے سولوشن نکالا ہے جی, وہ ٹیبلٹ ہے وہ کھا لیتے ہیں, اور وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کہ آپ کوئی چاکلیٹ کوئی ٹافی کھا رہے ہیں. یقین کیجیے 600 گولیوں کا ڈبہ جائے تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں, اور کیا کن علامات میں کھانی چاہیے, کب نہیں کھانی چاہیے؟ جیسے ڈسپرین ایک بڑی کامن میڈیسن ہے, تو اب چھوٹے بچوں کو تو ڈسپلن قطعی نہیں دینی چاہیے, لیکن ایک ہمارے عام کلچر ہے کہ جو مائیں جو ہوتی ہیں بچوں کو پین ہوتا ہے وہ ڈسپلن دے دیتے ہیں. ڈسپلن کے بہت سائڈ افیکٹس ہو, خاص طور پہ جن کو میدے کے پرابلمس ہوں تو ان کو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو ہاں, ایڈلٹس میں ڈسپلن دی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ تو ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے. ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کھائی جا سکتی. یقیناً اگر آپ کو ایک ایسا ہیڈ ایک ہو رہا ہے جو ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ میڈیسن لینی ہے, تو یقیناً آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. جی بالکل, اس کو روٹ کاز تک پہنچنا ہوگا کہ آیا کوئی آئی سائٹ کا پرابلم تو نہیں ہے. اس کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ تو عام جو ادویات ہیں جس کے اندر ہم لے لیتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ آئی وونٹ بی ٹیکنگ دا نیمز, بٹ کچھ ایسی ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دانت میں درد ہے اس کی ہوتی ہے, وہ بھی سر درد کے لیے لے لیتے ہیں لوگ, اور آپ کو پتا ہے وہ کتنی سخت قسم کی بخار میں لے لیتے ہیں. مس ڈائگنوسس ہوتی ہے. میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آئے کہ ان کو بلڈ پریشر تھا, ان کو دانت کی درد کی, جیسے آپ نے صحیح کہا نام نہیں لینا چاہیے, دانت کی درد کی دوائی دے دی, اب وہ اس کو تھوڑا وقتی طور پہ آرام ہوگا, لیکن سن ہو جاتا ہے انسان, سن ہو جاتا, اور ایکچولی تو اس کو بلڈ پریشر تھا, تو وہ 3 دن کے بعد ان کو پیرالائسس ڈیولپ ہو گیا, تو ڈیلے ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ. اور جو لوگ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیا, گوگل کر لیا, گوگل سے میڈیسن سرچ کر لی اور جا کے اوور دا کاؤنٹر انہوں نے I'm sure آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ بتاتے ہوں گے کہ اس طرح کی یہ ہم نے تو گوگل کیا تھا وہاں پر, تو یہ جی گوگلس پہ آج کل بہت زیادہ رجحان ہے, گوگلس پہ میڈیسن لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ اسٹور والے دے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں لا تو موجود ہے کہ بھئی ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہونا چاہیے, لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتے. ایون میڈیکل اسٹور پہ بھی فارمیسسٹ ہونا چاہیے, وہ اگر فارمیسسٹ وہ تو اپنا لائسنس بیچ کے جی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اس رولس کو بھی ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جو دوائی جو دینا وہاں اسٹور پہ فارمیسسٹ کا ہونا لازمی ہے. بالکل ایسی جو لوگ آج کل جو لائف کا جو پیٹرن ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے سونے کی ٹائمنگ نہیں ہے, ڈائٹ ہم ڈائٹ مس کر دیتے ہیں اپنی ڈائٹ, یا تو ہماری کم ہو جاتی ہے یا اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات, وہ بھی چائے کافی کا استعمال بہت زیادہ ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل. چلیں, تھینک یو سو مچ. مدری عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی بریک لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے اشفاق اسحاق ستی کی جانب سے اور پوری ہماری ٹیم کی جانب سے اور صدف عبدالجبار کی جانب سے بھی. اور ہمارے ساتھ مہمان خصوصی اس وقت موجود ہیں صدف عبدالجبار, جو روز ہی آ جاتی ہے. مہمان خصوصی قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. دعوت کا اہتمام نہیں کرتے آپ. کیا ہوا ہے, یہ کافی پیے آپ؟ کافی تو آپ بھی پی رہے ہیں. ہاں تو بس جو خود کھا رہا ہوں وہ آپ کو کھلا رہا ہوں. چیک کریں آپ. تو بہرحال تو امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور میچ کے حوالے سے ہم آپ کو ساری صورتحال سے بتا چکے ہیں. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, اور آج کا دن ایک لحاظ سے بڑا افسوسناک دن بھی ہے, کیونکہ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر, اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر. اور بیسکلی دنیا بھر میں نہ صرف یہ کہ کشمیری بلکہ ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ یوم سیاہ منا رہے ہیں, کیونکہ 27 اکتوبر ایک ایسا دن ہے جس کے اندر آج سے تقریباً 76 سال پہلے مہاراجہ ہری سنگھ اور بھارت سرکار کی گٹھ جوڑ کے بعد جس طریقے سے بھارت نے وہاں پر قبضہ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب وہاں پر گیا تھا اور پاکستانی فورسز نے جا کے ایک بڑا حصہ واگزار کرایا جسے آج ہم آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج تک پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, اور کشمیری تقریباً 1 لاکھ سے زائد زندگیاں اپنی کھو چکے ہیں. پھر 2019 میں کیا ہوا, سب کو پتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو جس طرح سے ریووک کیا گیا اور ایک سٹیٹس اس کا تبدیل کر دیا گیا, اور اس کے بعد سے ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ جی اب وہاں پر لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے, اور جو کشمیری ہیں ان کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے. تو یہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق خود ارادیت کے لیے ڈٹ کے کھڑے, کتنے سال ہو گئے لیکن کشمیریوں کی جدوجہد جاری ہے. فلسطین میں جیسے مناظر ہم دیکھتے ہیں, کم و بیش ہمیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اب دوسرے ممالک میں مداخلت اور دہشت گردی کا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے بھارت نے, لیکن بھارت جو خود کر رہا ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آتا, بیکاز بھارت کی جو معیشت ہے, بھارت کے جو بزنس پارٹنرز ہیں, وہ ملک ہیں جو اس وقت طاقتور ملک مانے جاتے ہیں. امریکہ اس میں سر فہرست ہے. لیکن پچھلے دنوں یہ ہوا, بھارت کے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں, ان میں سے مڈل ایسٹ میں بھی کنٹریز ہیں, قطر میں بھی بہت سارے انڈینز کام کر رہے ہیں, لیکن قطر نے جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر 8 سابق نیوی افسروں کو سزائے موت سنا دی, اور بڑی خاموشی سے یہ کارروائی ہوئی. انڈیا کی جانب سے کوئی اس حوالے سے بڑا ان کا ووکل ہے میڈیا, لیکن اس پر کوئی خبر سامنے نہیں آئی, اور جو اب تک ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اس میں دیگر معاملات تھے, یعنی جو ٹرائل کے مراحل تھے, کیا ثبوت تھے, کیا کیسے پتا چلا جاسوسی کر رہے تھے, اس کو فی الحال سیکریٹ رکھا گیا ہے. لیکن یہ ابھی تک جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بھارتی اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام پر گرفتار کیا گیا تھا. 1 سال یعنی پچھلے اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا, ٹرائل شروع ہوا, 3 اکتوبر کو لاسٹ اس کیس کی سماعت ہوئی, اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا اور بتایا گیا کہ بھارت بیرون ملک, یعنی جو دوسروں کو الزام دیتا ہے, بھارت بیرون ملک دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے, اور دوسرے وہ بیسکلی اپنے آپ کو ایک جعلی سپر پاور سمجھتا ہے. تو اوور آل بات کر لیتے ہیں اس پر. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی اہلکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشد ولی جنجوعہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. میں بیسکلی اگر ایک پیٹرن کے حوالے سے بات کروں, پہلے مجھے یہ لگتا تھا, آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ مسلمانوں کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے, اور واقعتاً ایسا ہو بھی رہا ہے. لیکن دوسرا جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید آپ کا غریب ہونا یا آپ کا مظلوم ہونا سب سے بڑا آپ کا جرم یہ ہوتا ہے. اس وقت فلسطین کی صورتحال دیکھ لیں, اس وقت آپ یہ کشمیریوں کی صورتحال دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ انوالو کیا ہے, مالی مفادات. آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو یو این کا پریزنٹ سسٹم ہے وہ بھی ایک وکٹرز جسٹس کو ڈپیکٹ کرتا ہے, جس میں ویٹو ویلڈنگ پاورز ہوں جو ہر قسم کی ایتھکس, مورالٹی, انٹرنیشنل لا کو اوور رائڈ کر دیں, تو پھر وہ جسٹس صحیح معنوں میں تو ہوتا نہیں ہے. وہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ جیو پالیٹکس ٹرمپس ادر کنسیڈریشنز, اور بھارت کا چونکہ دنیا میں ایک کلاؤڈ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس کی ایک ریلیونس ہے, تو اس کی ایک کلیئر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, اس کا غاصبانہ قبضہ, اس کی اپنی مائنورٹیز کے خلاف ظلم و استبداد کی جو سلسلہ روا رکھا ہوا ہے, اس سے دنیا صرف نظر کرتی ہے. اور وہ اس لیے کرتی ہے کہ ان کی ریلیونس ہے جیو پولیٹیکل گلوبل کمپٹیشن میں.
مگر ابھی چونکہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ ظلم اس حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، وہ ایسی ایکشنز میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ اب کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ نجار کا قتل کیا ایک ساورن ٹیریٹری پہ، تو اس پہ پوری دنیا میں بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ابھی جو قطر میں ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ 8 فارمر نیول آفیسرز جن پہ یہ الزام لگا ہے، تو یہ تو انڈیا اس سے ہل کے رہ گیا ہے، کیونکہ ان کی جو پریٹینشنز تھیں کہ ہم ایک مڈل پاور ہیں، ہم ایک گروئنگ اکانومی ہیں، ہمارا مڈل ایسٹ میں کوارڈ میں بھی رول ہے، اور ہمیں کاؤنٹر چائنا بڑی بڑی کمپنیز میں وہاں پر کام انڈینز کر رہے ہیں قطر میں۔ تو سر ذرا کچھ ہمیں بتائیں کہ انڈیا نے کیا اب تک کیا، کیا ایسے ثبوت ہے جس کی بنیاد پہ باقاعدہ یہ فیصلہ دے دیا گیا، اور ایسا فیصلہ جس میں ظاہر سزائے موت کا فیصلہ ہے، تو انڈیا کی اپروچ کیا رہی ساری صورتحال میں؟ دیکھیں اپروچ تو بڑا کلیئر ہے، ہمیں تو اس بات کا بہت پہلے سے ادراک تھا، دنیا کو ابھی پتہ چل رہا ہے۔ یہ گلوبل ڈیجیٹل ٹیکنیکل کنسلٹنسی کمپنی تھی جو کہ ایک قطری آنرشپ میں تھی، اس کے بعد ایک بھارتی بحریہ کے کمانڈر تیواری صاحب وہ اس کے ایم ڈی رہے ہیں، اور یہ بھارت کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی اپنے فارمر آفیسرز کو، اور ایون سرونگ جو کلبھوشن یادو کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، ان کو اسپائنگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ایک سیکرٹ سب مرین پروجیکٹ تھا، اچھا، جو کہ اٹلی کے تعاون سے بن رہا تھا، اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ گلف کی جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہے، اس میں میجر چھوٹی سب مرینز ہوتی ہیں، تو یہ اٹلی کے تعاون سے یہ ایک پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے تھے، اور اس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کی رائیولری تو ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی سب مرینز آپریٹ کرتا ہے، ظاہر ہے، تو اس کو انفارمیشن پاس ہو رہی تھی ان انجینئرز اور ان نیول آفیسرز کی مدد سے۔ تو اس پہ یہ اگست میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور 8 جو تھے ان پہ ٹینجیبل جب ان کے پاس ایویڈنس آیا، مقدمہ چلا، کونسلر ایکسیس دی گئی، انڈیا نے اس کو کونسلر ایکسیس لی، اور ان کو ڈیو پروسیس آف لا کے بعد۔ اور سر ایک چیز دیکھیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ قطر میں اگر جائیں تو آپ کو پاکستانی کم اور انڈین زیادہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ ان کو جابز بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا جسٹس سسٹم ایسا رکھا کہ انہوں نے سزا سنائی۔ ایک تو ہمیں بھی اس پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جیسے ان معاملات پہ آپ یہ دیکھیں، ایران ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے ایران کے اوپر کتنی پابندیاں لگی رہیں، اور وہ بھی اپنی جو چھوٹی چھوٹی یہ جس طرح کی سب میرینز کی آپ بتا رہے ہیں شیلو واٹرز کے لیے، انہوں نے بھی ایسی ڈیولپ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ مسلم کنٹریز آپس میں ویسے کیوں نہیں اس حوالے سے کام کرنے کی کوشش کرتے؟ دیکھیں مسلم کنٹریز کام تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ان میں آپس میں ڈفرینسز بھی ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس تھی بڑے عرصے تک تھوڑی سی ڈیوائسو رہی، بالکل ایسے ہی۔ ایران ایک اس کا ایک ڈفرینٹ ٹیک تھا، اور قطر، ٹرکی ایک ایکسس بنا ہوا تھا، مگر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جب مسلم ممالک کو بھی یہ اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ ان کو ایک یونٹی فورج کرنی چاہیے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پیلسٹینین کرائسس میں ٹرکی اردوان کی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آئی ہے، بالکل اس نے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ماننے سے انکار کیا ہے، اور یہ ایک بڑی سپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سر کشمیر پر آتے ہیں، کیونکہ آج کشمیر کا دن ہے، 27 اکتوبر 1947 کا دن، جب سے ہم ان کی جدوجہد آزادی، حق خود ارادیت کی جنگ دیکھ رہے ہیں، کچھ امید لگائی جا سکتی ہے کمپیریٹیولی بی جے پی کی جب حکومت ہوتی ہے تو معاملات تھوڑے سے بہتر دکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، خاص طور پہ جو مودی گورنمنٹ کے انڈر جو سختیاں بڑی ہیں مزید کشمیریوں پہ، آپ سمجھتے ہیں ان کا کہیں تدارک ہوگا؟ تدارک اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر کشمیری اپنی جد و جہد آزادی کو خود لڑیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا، قوانین ان کی تو کھلم کھلا بھارت نے خلاف ورزی کی ہے، اور پریکٹیکلی کشمیر کو انیکس کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار ان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک پورے اسٹیٹ سے تنزلی کر کے اس کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور ان کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، اور نان سبجیکٹ جو کشمیری جو وہاں پہ
کشمیری باشندوں کا حق غصب کر کے وہاں سیٹل ہو رہے ہیں. 3.8 ملین وہ انہوں نے سیٹلرز باہر سے لا کے بسا چکے ہیں. ظاہر ہے تاکہ اسٹیٹس چینج ہو. 1.2 ملین جی اور 1.2 ملین ووٹر لسٹس میں ڈال چکے ہیں. اور اس کے بعد جو جموں میں جہاں پہ ہندو میجورٹی ہے اس میں 7 انہوں نے سیٹیں ایڈ کر لی ہیں. اور جو ویلی کشمیر جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے اور اس کی پاپولیشن بھی جموں سے زیادہ ہے تو وہاں صرف 1 سیٹ دی ہے. اسی طرح ایک کشتوار کا علاقہ ہے جہاں پہ ہندو اس کی کچھ میجورٹی ہے, وہاں ایک کانسٹیچوئنسی کارو کر لی ہے. سورن کوٹ ایک علاقہ جہاں 1,80,000 مسلمان ہیں, وہاں پہ انہوں نے وہ کارو آؤٹ نہیں کی. تو وہ ایک ڈیموگرافک اسالٹ کر رہے ہیں, ایکالوجی پہ اسالٹ کر رہے ہیں, لینڈ پہ کر رہے ہیں. ایسے ہی پہلے لینڈ خریدنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی, آپ کوئی بھی خرید سکتے ہیں. اور اب وہ اس کو دے رہے ہیں. ایک اور قانون انہوں نے تبدیل کیا ہے کہ پہلے ہندوستان کی جو CRPF یا آرمی ہوتی تھی اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی علاقہ ملٹری انسٹالیشنز کی کنسٹرکشن کے لیے بغیر NOC کے لے لے. اب اس کو NOC کی شرط ختم کر دی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ بھارتی آرمی کا جہاں دل کرے گا جس جنگل کو صاف کر کے ادھر ایک ملٹری انسٹالیشن بنا لیں گے. تو یہ تو اس کی ایکالوجی, اس کی ڈیموگرافی, اس کے کلچر, اس کی آئیڈینٹی, اس پہ کھلم کھلا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائر ارشد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر وہ ساری صورتحال پر بتا رہے تھے کہ کیا کیا طریقہ کار بھارت کی جانب سے اپنائے جا رہے ہیں. تقریباً تمام وہ طریقہ کار انہوں نے کہا کہ ڈیموگرافکلی حملہ کیا جا رہا ہے, وہاں پر آباد کاری کی جا رہی ہے, جی سیٹلرز لائے بسائے جا رہے ہیں, اور تاکہ جو انڈین ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے, کشمیریوں کا ووٹ تقسیم ہو جائے. اب ذرا سا آپ کو اور بھی بھارت کی ہٹدرمی کے بارے میں بتا دیں کہ بھارت کی سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر در اندازی کی کوشش, اور بھارتی فوج نے ظفر آباد سیکٹر پر کوارڈ کاپٹر ڈرون سے در اندازی کی کوشش کی جس سے پاکستانی فوج نے ناکام بنایا. بالکل جی, بھارتی فورسز نے دراندازی کی کوشش میں ناکامی پر پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ کی. پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جارحیت کا بھرپور جواب دیا. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ بھارت ہر محاذ پہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو کوارڈ کاپٹرز آتے ہیں یا سارا کچھ آتے ہیں ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے, بٹ ڈھیٹ ہے. ہاں جی, کیا کہہ سکتے ہیں, ان کو نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے. اچھا جی, ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ملک میں جی کچھ کراچی شہر کے حالات کا ذکر کر لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں بڑی ڈکیتی کی وارداتیں تو ہوتی رہتی, لیکن خاص طور پہ ایک گینگ تھا جو کہ جہاں پر جن گھروں میں شادی ہو رہی ہوتی تھی ان گھروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. تو شادی بیاہ کے گھروں میں لوٹ کر مار کرنے والا گروہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. سچل پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں ایک ملزم مارا گیا, جبکہ جو بچ گیا اس نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں. اور یہ ڈکیت گروہ شادی والے گھروں میں ریکی کر کے واردات کرتا تھا. تو نذیر شاہ ہمیں اس کی ڈیٹیل مزید بتا رہے ہیں. آپ بالکل دیکھیں, میں اس وقت سچل تھانے میں موجود ہوں جہاں ایک ایسا ملزم مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے اور اس کا ساتھی مارا گیا ہے جو صرف ان گھروں میں وارداتیں کرتے تھے جن گھروں میں شادی, بارات یا کوئی اور بڑی تقریب ہوتی تھی. کہاں کہاں وارداتیں کی ہیں؟ یاسر میرا نام ہے سر, اور یہ سچل کے علاقے میں سوسائٹی میں ہم نے واردات کی شادی کے گھر میں, اور جو دیکھا تو اس میں شادی تھی, شادی والے گھر ہم لوٹتے ہیں اور وہ گھر میں نہیں تھے, اور ہم نے اندر جا کے سارا ان کا پیسہ اور سونا سارا لے لیا, لے کے تو ہم پھر چلے گئے. کتنا سامان تھا, اس کی مالیت کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ سب اندازہ نہیں تھا, ویسے ہی جیسے ہم سارا سامان لے کے آئے رکھا ہے, اور دن کو کل ڈالر بھی تھے, سونا بھی تھا. سونا تھا, پاکستانی کرنسی تھی اور ڈالر تھے, تو اسی طرح ہم نے ایک بیگ تیار کر کے سر گھر میں رکھا. 1 کروڑ سے اوپر کا سامان تھا تقریباً سر, اتنے کا لگ رہا تھا. تو آپ جیل سے کب واپس آئے تھے؟ جیل سے سر ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا, 1.5 سال بعد آیا ہوں میں. 1.5 سال پہلے کیوں جیل گئے تھے؟ چوری کے کیس میں تھا. وہ بھی گھر میں کسی کے کی؟ جی وہ بھی. کس علاقے میں؟ وہ بیریا ٹاؤن میں کی تھی سر. تو صرف شادی بارات والے گھروں میں کیوں چوری کرتے ہو؟ صاحب اس میں پتہ ہوتا ہے کہ زیور وغیرہ ہوگا, کیش وغیرہ ہوگا, تو ہم پیسے صحیح ملیں گے, اس وجہ سے پھر ان میں ہم گھستے تھے. کرائے کی گاڑی لیتے تھے؟ جی, رینٹ کی. مارے گئے ملزم جو تمہارا ساتھی تھا اس کا نام کیا ہے اور وہ کب سے تم دونوں ساتھ وارداتیں کرتے تھے؟ راشد علی اس کا نام ہے سر, اور 2 سال سے تقریباً ہم کر رہے تھے, اور 1.5 سال پھر پکڑے گئے ہم کراچی لانڈی جیل میں, تو وہاں سے ابھی نکلے ہیں.
بالکل دیکھیں، کراچی کے شہری اس بات سے مزید ہوشیار ہو جائیں اور اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے گھر میں شادی بیاہ یا کوئی بڑی تقریب ہے اور آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو پیچھے ایسے لوگ ضرور چھوڑ کر جائیں جو آپ کے گھر کی نگرانی کریں. مطلب ریکی باقاعدہ پراپر کی کہاں پہ شادی ہو رہی ہے، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کب گھر میں ہیں، کب گھر سے باہر جا رہے ہیں، پھر کارروائی کی جا رہی ہے اور دیکھیں جی کیا کیا برآمد ہوا ہے. تو فائنلی پکڑے گئے. لیٹس ہوپ کہ اب بچائیاں ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیٹس ہوپ. لیکن اب سکھر کا تذکرہ کر لیتے ہیں جہاں پر انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جی، اور وہاں پر شوہر کی جانب سے بیوی پر بدترین تشدد کیا گیا، انسانیت سوز تشدد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قتل کیا اور لاش گھر میں ہی دفن کر دی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا آفٹر ایکسٹینسو انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد ملزم 3 بچوں کو لے کر فرار بھی ہو گیا تھا. تو کافی یہ مطلب ایک لمبی چوڑی کہانی ہے. اس کے بعد پولیس نے لیکن کارروائی کی. جہازیب وسیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. جہازیب ذرا بتائیے گا یہ واقعہ کب کا ہے، پھر کیسے پولیس نے ٹریس کیا اس ملزم کو؟ جی بالکل، تقریباً 2 روز پہلے کا واقعہ ہے. سکھر کا علاقہ ہے کندرا، جہاں پر منور نامی ملزم نے اپنی 3 بچوں کی جو ماں تھی، جو اس کی بیوی تھی، اس کو تشدد کر کے قتل کر دیا. اس کو پہلے اینٹیں ماری، اس کے بعد اس کا گلا جو ہے رسی سے گھوٹا، اس کے بعد جو ہے کہ اس کو قتل کر کے اپنے ہی گھر کے ہاتھے میں قتل کو چھپانے کے لیے دفن کر دیا. اس حوالے سے جب پولیس کو یہ تمام تر معلومات ملی تو پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے ٹریس کیا اور ملزم کو اپنے گھر سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا. ملزم کا جو ہم نے بیک گراؤنڈ معلوم کیا ہے وہیں کے گاؤں سے، تو ان کا کہنا ہے کہ ملزم جو ہے وہ پیشہ ور نشہ کرتا تھا، آئس کا نشہ کرتا تھا. اس کے بعد ملزم کو جب اس حوالے سے ملزم سے پوچھا گیا کہ اس کی بیوی کہاں ہے تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. لیکن جب اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ معلومات سامنے آئی کہ اس نے اپنی بیوی پر غیرت کا جو ہے کہ الزام لگایا، سیاہ کاری کا الزام لگا کر اس کو قتل کیا. اور اب ملزم جو ہے اس وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کسی کے ساتھ انوالو تھی، جس کی وجہ سے ملزم نے یہ کارروائی کی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ملزم اتنا ظالم تھا، اس نے اپنی بیوی کو جب مارا، جب تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو جب اینٹوں سے مارا تو اس وقت اس کی جو بیوی تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور اس نے بے ہوشی کی حالت میں ہی اپنے گھر میں ایک گڑھا کھود کر ایک کپڑے میں باندھ کر اس بیوی کو، زندہ جو بیوی تھی اس کو دفنا دیا. اور اس کے بعد جب تمام تر تفصیلات جو ہے سکھر پولیس کو معلوم پڑی تو سکھر پولیس کے جو ایس ایس پی ہیں، ایس ایس پی عرفان سمو نے خود انکشاف کیا کہ وہ جی بالکل یہ جی بالکل یہ اس نے خود تو یہ انکشاف نہیں کیا کہ وہ بے ہوش تھی، لیکن اس نے جب یہ کہا کہ میں نے اس کو جب مارا تھا تو اس کے بعد اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ مذمت کر سکے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بے ہوش ہوئی. جیسے ہی بے ہوشی کی حالت میں وہ آئی تو اس نے اپنی بیوی کو جو ہے زندہ ہی جو ہے کہ اچھا اب یہ بتائیں بچے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے بچے اس کے ساتھ تھے، چلے گئے تھے، تو پولیس اب کن خطوط پہ کارروائی کرے گی؟ اب غیرت کے نام پہ معاملہ اگر قتل کا کہہ رہا ہے وہ، تو اب پولیس کیا کرے گی، کیا مقدمہ بنائے گی؟ اب مقدمہ درج ہو چکا ہے ملزم کے اوپر، قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے جس میں شدید تشدد کے بھی جو ہے دفعات شامل کیے گئے ہیں. جبکہ اس حوالے سے جب ہمارے خاتون جو فردوس شیخ ہے ان کے ورثاء سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو جہاں بحق ہونے والی خاتون ہے ملزم منور کی بیوی، وہ حاملہ بھی تھی. تو یہ ایک قتل نہیں، یہ 2 قتل ہیں. اور آج جو ہے اس ملزم کو سکھر پولیس جو ہے کورٹ میں پیش بھی کرے گی. اس حوالے سے ایس ایس پی سکھر عرفان سمو کی جو خصوصی ٹیم ہے اس نے کارروائی کی تھی کندرا میں، اور اس کے بعد جو ملزم منور ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت جو خاتون کے بچے ہیں وہ اپنے ننیال میں ہیں، خاتون کے ورثاء ہیں ان کے پاس اس کے بچے ہیں. ان کے جو ملزم کے جو گھر والے ہیں وہ اس وقت اپنے گھر چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں. گھر والے بھی چلے گئے لیکن بچے اپنے نانی کے گھر پر ہیں. تھینک یو سو مچ جہازیب وسیر. دیکھتے ہیں جی آج اس کو پیش کیا جائے گا عدالت میں تو کیا کارروائی آگے بڑھتی ہے. لیکن بڑی جلد کارروائی کی پولیس نے. آئی ہوپ کہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کل سب ایک شکایت کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے. اور اشفاق اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. وقت کی کمی ہے، زندگی بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لیکن
آپ کو تھوڑا سلو ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر وقت زیادہ ٹائم تو موبائل میں ہوتا ہے یا پھر ہم اپنی دیگر ایکٹیویٹیز میں کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے، تو زندگی کو سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنے لیے کیسے وقت نکالیں یا اپنے آپ سے کیسے کنیکٹڈ ہوں، اپنے انوائرمنٹ سے کیسے کنیکٹڈ ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کے اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ آپ کہیں گے فلانے سے فلانے سے فلانے سے، نہیں، سب سے زیادہ محبت آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو پھر آپ دوسروں سے بھی محبت کر پائیں گے. اس چیز کا احساس اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو ہر کسی سے بیزار ہو جاتا ہے، سوائے اپنے اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. تو صورتحال کو اس نہج تک پہنچانے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اس پہ کنٹرول کریں. بالکل. تو یہ جو آپ بتا دیں اشفاق، اس جی تو ٹرافی کا کیا بھائی بات یہ ہے کہ یوگا کے حوالے سے آج ہم نے سیگمنٹ ترتیب دیا ہے، تو میں نے سوچا اتنے عرصے سے یہ ہمارے سیٹ کا حصہ ہے تو کیوں نہ ہم اس کو یہاں پہ درمیان میں رکھیں تاکہ ہمارے جو سیگمنٹ کی ریلیونسی مزید بڑھ جائے. اس کے علاوہ ایک بڑے زبردست مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر نیشنل یوگا فیڈریشن پاکستان یوگی نعیم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. یوگی آپ یہاں پر تشریف لائے. بھائی ہم نے کچھ تھوڑا سا شروع میں انٹرو میں اپنا بتانے کی کوشش کی، لیکن واقعتاً بات یہی ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ کبھی آپ اتنے، مثال کے طور پر جس دن مجھے نہیں بھی آفس آنا ہوتا، اگر میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایٹ ٹائمز آٹومیٹکلی ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی آفس پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ذہن کسی اور سوچ میں ہے اور آپ اپنا مسل میموری کچھ اور کہہ رہی ہے اور بس ایک انجانے رستوں پہ ہیبچوئل لائف گزار رہے ہیں ہم، ہے نا، ہیبچوئل لائف جو ہیبٹ بنی ہوئی ہے. ہم کھوئے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں، ہم کھوئے ہوئے کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ارے پہنچ گئے. زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان کو انجوائے اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کبھی ان کو پراپر پریزنٹ مومنٹ میں آ کر ان کو نہیں کیا. جب ہم پریزنٹ مومنٹ سے ٹوٹتے ہیں، ہیبچوئل لائف گزارتے ہیں، تو آپ کے برین کی جو پاور ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پاسٹ اور فیوچر میں. فیوچر آپ کی انگزائٹی ہے، پاسٹ آپ کا ڈپریشن ہے. آپ جب بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو بہت زیادہ ایکٹیویٹی کریں گے، فزیکلی موومنٹ کریں گے، بیٹھے بیٹھے کنٹرول نہیں کر پائیں گے، یہ انگزائٹی پیشنٹ. لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنا ایکٹیو بندہ ہے یار، کتنا 10 کام ایک دن میں یوں نمٹا لیتا ہے. یہ مرض ہے بہن، یہ مرض ہے. اور وہ ورکہولک ہونا، وہاں خرابی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں جو بہت ایکٹیو کام کرتا ہے. اور یہاں تو پریزنٹ مومنٹ کے ساتھ ایکٹیو کام کرے. جب کھویا ہوا باڈی میں ہلچل آئے گی، موٹر نروز کے اوپر پریشر آئے گا. آپ کے 2 طرح کے نرو جسم میں کام کر رہے ہیں. دماغ کا تعلق 2 طرح کے نروز کے ساتھ ہے، موٹر نروز اور سینسری نروز. آپ کا دماغ کے آرڈر جتنے باڈی پہ اپلائی ہوتے ہیں موٹر نروز کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اگر آپ کی انکانشیسلی موومنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ فیوچر کے پرابلم میں ہیں، آپ ہر وقت فیوچر میں رہتے ہیں. اور ایک چیز مجھے بتائیے کہ اس کے اندر اس کا کتنا کردار ہے، کیونکہ آئی ریمبر میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگ نیاگرا فالز جا رہے ہیں، لوگ نیو ایئر نائٹ پہ جا رہے ہیں. نیو ایئر کے اوپر مجھے کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر جو اس وقت آتش بازی کے نظارے ہیں وہ دیکھنے سے زیادہ توجہ اس پہ تھی کہ یہ ویڈیو بنا کے لے جائیں، اور سارا فوکس اس زوم ان زوم آؤٹ ویڈیو کے فریم اور اس پہ تھا، بجائے اس کے کہ جو ایکچوئل میں ہو رہا ہے. ہم اپنا جو جیسے بات کی، ہم لمحہ موجود کو انجوائے کرنے کے بجائے اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، اور بعد میں نہیں دیکھا جاتا. پکچر لگائیں گے نا بعد میں. اور اسٹیٹس اور کمپیریزن، بیسیکلی آج کا انسان جو کمپیریزن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں. ہم کمپیریزن کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم جو ہمارے اندر توکل کی کمی بڑھتی جا رہی ہے، سیٹسفیکشن کی کمی بڑھتی جا رہی ہے. آج کا انسان نہ خوش ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، نہ خوشی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن نہیں ہے. موجودہ جو نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا نہیں کرتا. مطلب اس سے اندازہ لگائیں کہ اب آپ سو بھی رہے ہیں تو وہ بھرپور نیند نہیں ہے، دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اٹھتے ہی فوراً ہی آپ سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹ از آلسو ویری ٹرو. اچھا لیکن مجھے بتائیں واٹ از یوگا؟ جاگنگ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، اس لائف سٹائل میں کس طرح؟ ہاں، یوگا کیسے ہمارے لیے بیسٹ ایک سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یوگا بہن بیسیکلی اگر میں تھوڑے لفظوں میں بتاؤں تو یوگا ہے آپ کو آپ کے ساتھ ملانے کا آرٹ. آج انسان اپنے آپ سے بچھڑ چکا ہے، کھویا ہوا ہے. ہم لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ہم مختلف چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ہاں جی، ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے، لمحہ موجود میں لے کے آتا ہے، سینسز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. تمام سینسز ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ جو بھی کام کرتے ہیں. آج کے انسان کی جتنے پرابلمز ہیں نا، سافٹ ویئر پرابلم ہے، جو ہارمونل امبیلنس ہے، یہ انسان کی اصل وجہ کیا ہے ہارمونل امبیلنس کی؟ ہارمونل امبیلنس اس لیے ہوئے کہ انسان کی کوآرڈینیشن خراب ہو گئی. جو فزیکلی کام کرتا ہے مینٹلی اس میں انوالو نہیں ہو پاتا. مینٹلی یو آر وائرڈ ڈفرینٹلی. تو کوآرڈینیشن جب خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر جتنے آرگنز ہیں ان کے ساتھ آپ وولٹیج کم کر لیتے ہیں. لوڈ شیڈنگ، میں اس کو کہتا ہوں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں آپ. ایک تو دیکھیں انسان کی زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے. انسان کا فیول آکسیجن ہے،
کھانا پینا نہیں ہے, ہم نے اس کو چینج کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کھائے پیے بغیر انسان کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے, لیکن سانس لیے بغیر آپ چند لمحے زندہ نہیں رہ سکتے. تو کبھی ہم نے لمبی گہری سانس لینے کی کوشش نہیں کی. ہم سانس یہاں تک لے رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلیویکولر. 3 جگہوں پہ بریتھ ہوتی ہے. ایک ہے ڈایافارمیٹک جو کہ اوریجنل بریتھ ہے, ایک ہے آپ کی جو ہے تھوریسک بریتھ جو آپ آدھے لنگز استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی ڈیپ بریدنگ کسی کو بولے نا لمبا سانس لو تو وہ کرے گا سینے کو پھلائے گا, یہ تھوراسک بریتھ ہے, یہ ڈایافارمیٹک نہیں ہے. اگر آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں تو اس کا پیٹ باہر نکلتا ہے جب سانس لیتا ہے, جب سانس لیتا ہے تو اس کا پیٹ پھولتا ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں سینہ پھلاتے ہیں. اسی لیے پہاڑوں میں جا کے وومٹنگ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ سینے کے اوپر سانس لینا ہے, سینے کو ہلانا ہے. اس سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. آپ جب بھی ڈیپ بریدنگ کریں تو آپ کے چیسٹ کے اوپر موومنٹ نہیں آنی چاہیے. چیسٹ کے اوپر موومنٹ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے. آپ پیٹ کو اس کو ڈایافارمیٹک اور یوگا اس کو کہتا ہے نابی پران. اگر آپ کی سانسیں لنگس کی تہ تک پہنچنا شروع ہو جائیں جو باریک تہ ہے تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں انسان کی زندگی میں جتنے مسائل جو بیماری کی شکل میں ہیں وہ بلڈ کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. اور آپ کا بلڈ صاف کس سے ہوتا ہے؟ میڈیکل نے بتایا. آپ آکسیجن پوری کریں اپنی, آکسیجن لیول جتنا اندر بہتر ہوگا اتنے ہی آپ سمارٹ بھی ہوں گے. یہ موٹاپا کچھ نہیں ہے. موٹاپا جو ہے ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کاربن بڑھ جانا. ٹھیک ہے, کاربن کی زیادتی. اب ذرا سا کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے آپ سے پھر کیسے کنیکٹڈ ہوں, لمحہ موجود میں کیسے موجود رہیں, ہاؤ ٹو بی پریزنٹ ان دا پریزنٹ. سب سے اچھی بات مجھے آپ کی یہ رہی کہ آپ جو ہے وہ بغیر ٹیک کے بیٹھی ہیں. اچھا, کانشیس بیٹھی ہیں. جب ہم انکانشیس بیٹھتے ہیں تو ہم کھوئے ہوتے ہیں. آپ انکانشیس کھڑے ہوتے ہیں تو کھوئے ہوتے ہیں. لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایڑیوں کے اوپر, انکانشیس کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے کی طرف جھک کے کھڑے ہوتے ہیں. پوسچر خراب ہو جاتا ہے جس سے گریوٹی آپ کو کھینچتی ہے پیچھے. لوور بیک کے پرابلم زیادہ اس وجہ سے ہیں. ہم اپنے اپر بیک کو پیچھے اتنا لے جاتے ہیں کہ گریوٹی اس پہ کام کرتی ہے تو پورا پریشر آپ کی لوور بیک پہ آتا ہے. کانشیس ہو کے کھڑے ہونا, پراپر پورے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونا, اور بیٹھنا تو کانشیس ہو کے بیٹھنا, ہر لمحے کے ساتھ اویئر ہونا, آپ ہر لمحے کے ساتھ آگے بڑھنا, ہر لمحہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کی سینسز, مطلب مثال کے طور پر میں اگر کسی بھی چیز کو غور و فکر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو میں تھاٹ لیس پوزیشن میں ہوتا ہوں. آپ کا دماغ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں آپ کی آنکھ دیکھتی ہے. اگر آنکھ نہیں دیکھتی تو دماغ دوڑتا ہے. آپ کا دماغ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ سن رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سنتے نہیں, یہ سینس کو بند کر لیتے تو آپ کا دماغ دوڑ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پاسٹ یا فیوچر میں. آپ سونگنے کی سینس جب استعمال کرتے تو آپ لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں. یہ بھی سینس ہے آپ کی, آپ چکھنے کی سینس. اب ذرا وہ سانس کے حوالے سے تو اگر آپ کچھ ہمیں آپ ذرا بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو گھر بیٹھے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹائم نہیں ہے. آج کے انسان کے پاس وقت نہیں ہے. اس وقت کو اگر آپ, میں بولوں آفس میں بیٹھے آپ یوگا کر سکتے ہیں. میں اگر بولوں ابھی آپ یہاں پہ چیئر پہ بیٹھے شو کرتے ہوئے واک کر سکتی ہیں تو کتنا آسان ہو جائے گا. واک سے زیادہ فائدہ. اب اگر آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی ہیلز کو نہ اٹھائیں, اپنے پاؤں کو اسٹریچ کریں اوپر کی طرف, آپ کے کاف مسل پہ اسٹریچ آئے, دونوں پاؤں بیٹھے بیٹھے چیئر کے اوپر بیٹھے بیٹھے آپ دونوں پیروں کو اپنے ہلکا ہلکا اسٹریچ کرتے رہیں تو یہ واک کرنے سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کاف مسلز جو ہیں یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کی جو مینول بلڈ سرکولیشن جو ہارٹ کی طرف جس کی روانی ہے, جس کی کہا جاتا ہے کہ آپ کا دوسرا دل آپ کے کالز میں ہوتا ہے. یوگا تو 3 دل کہتا ہے. انسانی جسم کے اندر 3 دل ہیں. ایک خون کو نیچے بھیجتا ہے, 2 نیچے سے اوپر لے کے آتا ہے. یہی بھیجتا ہے نا اوپر, ہارٹ کی معاونت کرتے ہیں. بالکل ایسے. جو مینول بلڈ سرکولیشن ہے کبھی بھی ہارٹ واپس نہیں لیتا. آج کے جو ہارٹ اٹیک ہے وہ انجائنا پین کی وجہ سے ہے. انجائنا پین کیا ہے؟ بلڈ کی آپ کی سپلائی ہارٹ کی طرف سلو ہو جانا. ہم کچھ ذرا پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتے ہیں. بالکل جی. اگر آپ گھر میں بیٹھے بیڈ کے اوپر بیٹھے یا لیٹ جائیں, اپنے پنجوں کو یوں اسٹریچ کریں اور آگے کھینچیں. اس سے آپ کو کبھی بھی آپ کی بلڈ فلو کا ایشو نہیں آئے گا. ٹانگوں میں آپ کے کریمپس نہیں آئیں گے. کسی قسم کی باڈی پوسچر یہی ہونا چاہیے. لیٹ بھی سکتے ہیں, لیٹ کے کر سکتے ہیں, آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اچھا خاصا کھچاؤ سر آپ کے دیکھیں, کھچاؤ بیک مسلس پہ ہے, آپ کے تناؤ بیک مسلس پہ ہے. اور یہ کتنے ریپس کرنے ہیں؟ یہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اچھا یوگا یہ کہتا ہے کبھی بھی آپ نے کوئی موومنٹ بھی انکانشیس نہیں کرنی. آپ نے کانشیس ہو کے اس کو چلانا ہے کہ آپ کے برین سے آرڈر آئے کہ میں اس کو اب اسٹریچ کروں گا آگے کی طرف. ٹھیک ہے. کھوئے ہوئے نہیں کرنا. آپ نے حاضر ہو کے اب میں اپنی طرف اسٹریچ کروں. فیل, آپ نے اپنی باڈی کو فیل کرنا ہے. ہم اپنی باڈی کو فیل نہیں کرتے. ہم اپنی باڈی کو کبھی بھی فیل نہیں کر پاتے. اور فیلنگ صرف پینز ہی آتی ہیں. ہم پینز کو فیل کرتے ہیں کیونکہ پین ہو رہی ہوتی ہے تو سینس آپ کی ظاہر ہے. تو اب ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کے, جیسے آج سٹریس میں ہے انسان,
اور اسٹریس مسلس کھچے ہوئے ہیں. جس کو دیکھیں اس کے اسٹریس مسلس بہت زیادہ یہاں پر خاص طور پہ ہمارے شولڈر ایسے ہو جاتے ہیں اٹھے ہوئے اور ڈراپ شولڈر, اور اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں تناؤ یہاں پہ ہوتا ہے. جی. اور اگر آپ اپنے شولڈرز کو, اپنے اسٹریس مسلس کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. کوئی اس میں آپ نے زور نہیں لگانا. آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے یا آپ بیڈ پہ آپ بیٹھے بیٹھے یا کسی بھی جگہ آپ بیٹھے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے تھائز پہ رکھ لیں اور اپنے کندھوں کو سہارا لے کے اوپر اٹھائیں. اوکے, صدف اٹھائیں اور پھر آہستہ سے نیچے جیسے کانشیس موومنٹ. آسانی سے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اوپر. یہ جیسے جم میں شرک اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے جو بلڈ فلو ہے, آپ کے جو اسٹریس مسلس کے, وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اسٹریس مسل جو آپ کے بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں, تناؤ میں ہیں, وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کے جو نیک کا سروائکل کا پرابلم آ جاتا ہے لوگوں کو آج کل بہت زیادہ ہے. بہت اچھا کیا ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے گا, ہم نے اتنا وزن جو ہے ان پہ ڈالا ہوا ہے. یہ بہت کمزور آپ کے جو ہیں وہ پٹھے ہیں, یہاں پر گردن کے کمزور پٹھے ہیں نا. تو ہم نے یہ کتنا وزن ہے, تقریباً کو 10 kg تو ہوگا. 10 kg ہم جب ادھر لے آتے ہیں تو وہ پورا ویٹ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی گردن کو تھوڑا پیچھے کریں, یہاں سے ایسے بیٹھے بیٹھے پیچھے لے کے جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا جو ویٹ اپنے سر کا ہے وہ فری کر دیا, فوراً گردن میں ریلیکسیشن شروع ہو جائے گی. ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ٹرٹل فیل کریں. جی. اب اس کے لیے آپ کریں یہ کہ آپ اپنی گردن کا سائڈ بینڈ کریں. کڑ ہو رہی ہے. آپ کیا جو آپ کی باریک یہاں پہ آپ کے ورٹیبراز ہیں ان کے اندر جو آپ نے اسپیس کم کر دی ہے, اسپیس کم کر دیا, اس کو آپ نے بڑھا دیا. اب اسپیس بڑھی تو وہ فوراً کنیکشن بہتر ہونا شروع ہوئے. پھر اسی طرح لیفٹ سائڈ آپ اسٹریچ کریں گے. آپ کی لیفٹ سائڈ اسٹریچ ہوئی. آپ شروع میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں, ایسے اپنے ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں اور کان کو شولڈر کے ساتھ ٹچ کر لیں اور اپنے شولڈر کو ایسے پیچھے کی طرف گھمانا شروع کریں. صدف دیکھیں نکل نہ جائے کہیں. بہت آسانی جتنی ہو ہے سر, جتنا آسان ہو اتنا کرنا ہے. اچھا یہ آپ شولڈر کو ایسے پیچھے کی طرف گھمانا شروع کریں. یو کین فیل دی اسٹریچ, آپ کو اسٹریچ محسوس ہو رہا ہے. اچھا لوگ اکثر شولڈر آگے گھماتے ہیں. شولڈر کبھی بھی آگے نہیں گھمانے چاہیے. آپ کے ڈراپ شولڈر ہوتے اس کی وجہ سے ہیں, آپ خود ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں. ڈراپ شولڈرز, راؤنڈ شولڈرز ہے. جی. آپ اس کو ہمیشہ پیچھے کی طرف اسٹریچ کریں. صدف کان آپ کے شولڈر پہ لگنا چاہیے, پیچھے کی طرف اسٹریچ کریں. جتنا آسانی سے نہ بھی لگے تو بہن کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ایسے پکڑ لیں بس جتنا اسٹریچ آ سکتا ہے. یہ میں زور دے رہا ہوں سر, جتنا آسانی سے ہو. اور پھر آپ دونوں سائڈوں. اچھا یہ تو ڈانس اسٹیپ بھی بن جائے گا یہ والا, یوں کر کے. پھر دونوں, پھر یہ ڈانس اسٹیپ تو یوں ہوگا نا. یہ بھی ڈانس تو یہ ہوتا ہے, یہ بھی پورا نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک بڑی بہترین ایکسرسائز ہے. بڑی بہترین, آپ ہیپی ہوتے ہیں اس سے. ہاں بڑا. یہ اینٹی ایجنگ کی ایکسرسائز ہے. ہم اینٹی ایجنگ کی ایکسرسائز جب کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں آپ نے کایا کلپا, آپ نے نام سنا کایا کلپا, یوگ میں ایک باقاعدہ مشق ہے جو آپ کی اینٹی ایجنگ کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر میں آپ کو ایک ایسا پوائنٹ بتاؤں جس سے آپ کی فیس کی جتنی جھریاں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. یہ ماسٹر پوائنٹ ہے, یہ بہترین ایک ماسٹر پوائنٹ ہے. اگر آپ اپنے چہرے کی جھریوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جو یہ جہاں پہ ہڈی ختم ہوتی ہے نا, یہ سر کی اور گردن سٹارٹ ہوتی ہے, اپنے انگوٹھے سے ایسے پریس کر کے 7 سیکنڈ روکیں. اب یہ کہاں سے دیکھیں ہڈی کہاں ختم ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور پھر آپ 5 سیکنڈ اس کو ریسٹ دیں, پھر 7 سیکنڈ دبائیں, ریسیٹ کریں. آپ 10 ٹائم کریں. یہ ماسٹر پوائنٹ اس کو کہتے ہیں اینٹی ایجنگ کا ماسٹر پوائنٹ. یہ مارما پوائنٹس باڈی کے اندر بہت سارے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا مارما پوائنٹ ہے جس سے آپ جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ فریشنس آتی ہے. اور اینٹی ایجنگ کی کچھ ایکسرسائزز آپ کبھی بھی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ لٹکے مت, تو آپ بجائے الٹا لٹکنے کے, بہت سارے لوگ الٹا لٹکتے ہیں یا سر کے بال کھڑے ہوتے ہیں, اس سے سروائکل کے ایشو آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو اینٹی ایجنگ ایسے ہے, سائڈ پہ ہے. آپ جب یوں دیکھیں پیچھے کی طرف تو یہ آپ کے مسل سٹریچ ہوتے ہیں. آپ ہلکا سا یہاں پہ رک جائیے. آپ دونوں طرف یہ کریں جو ہمیں اسلام میں باقاعدہ 5 وقت حکم ہے کہ اپنے سلام پھیریں اور رکیں. تو یہ بہترین اینٹی ایجنگ ہے. اور اس کی اگر آپ ایڈوانس ٹیکنیک پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے ایک بازو کو پیچھے لے کے جائیے اور دوسرے بازو کو یوں پکڑیے. میں دکھاتا ہوں, اپنے دوسرے بازو کو یوں پکڑ لیجئے اور بازو سیدھا کر لیجئے. اب جس طرف دونوں ہاتھ ہیں اس طرف دیکھنے کی کوشش کیجئے. اب آپ کے شولڈر کے اوپر سٹریچ آئے گا, جو بازو پیچھے ہے اس شولڈر کے اوپر سٹریچ آئے گا اور یہ مسل زیادہ کھینچیں گے آپ کے فیشل مسلس. تو اس سے آپ کی اینٹی ایجنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب لوگوں کے پیٹ کے مسائل, آپ اگر ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ اچھا جس کو دیکھیں آئی بی ایس کا مسئلہ ہے, آئی بی ایس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بلوٹنگ,
بہت زیادہ مسائل اس کے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا تعلق سٹریس کے ساتھ ہے. یہ فزیکلی آپ کی بیماری نہیں ہوتی, یہ آپ کے سٹریس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں ان کی بال موومنٹ اچھی نہیں ہوتی. تو وہ کیا کریں کہ اپنا بیٹھے بیٹھے چیئر پہ یا آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے, اچھا لوگ سائڈ بینڈ کرتے ہیں تو ٹویسٹ کر جاتے ہیں, باڈی ٹویسٹ کر جاتے ہیں. ٹویسٹ نہیں کرنا. اچھا, آپ نے ہمیشہ سائڈ بینڈ, آپ کے سائڈ مسل اسٹریچ تب ہوں گے جب آپ کی باڈی بالکل سیدھی ہو, ایک لائن میں ایسے دیکھیں, اور ہاتھ کو نیچے رکھ لیں یا چیئر پہ آپ رکھ لیں, لائک ایروپلین, اور اچھا یہ آرم پٹ سے اوپر دیکھیں. اوکے, اور اگر ایلبو ٹچ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. دیکھیں میرے پورا سائڈ اسٹریچ ہے, یوں نہیں ہے. اوکے, جتنے سائڈ اسٹریچ ہیں, جب آپ سائڈ مسلس کو اسٹریچ کرتے ہیں آپ کی بلوٹنگ کم ہوتی ہے, آپ کی جو ناف ہے اپنی جگہ پہ آتی ہے. جتنے پیٹ کے مسائل ہیں, جن کو ڈائجسٹو سسٹم کا ایشو ہے, کھانا کھا کے پیٹ اتنا بڑا بڑا فیل ہوتا ہے کہ بعد میں رات تک کھانے کو دل نہیں چاہتا. ہاں, اور حالانکہ کم کھایا ہو تب بھی. ہاں, آپ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پیٹ کے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹائمنگز کیا ہے, لائک جتنا آسانی سے ہو سکے. نہیں, کس اوقات کریں, کھانے سے پہلے, کھانے سے پہلے کریں. اور یوگا کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اتنا دفعہ کرنا ہے, آپ نے جتنا آسانی سے ہو سکے. آپ ایک چیز مجھے بتائیں کہ اب جیسے میں اگر کرکٹ وغیرہ کھیل کے یا کوئی اس طریقے سے کوئی بھی اسپورٹس کھیلنے کے بعد آتا ہوں تو یہاں پر مسلز میں ٹینشن بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو کافی ایک ہو رہی. اس کے بعد بندہ کیا کرے؟ ایک تو آپ نے یہ جو بتایا اس سے بھی کافی ریلیکسنگ, ابھی ایون ناؤ آئی ایم فیلنگ دیٹ. اس سے ہٹ کے کیا کچھ ہے؟ دیکھیں جی, دنیا میں انسینٹی ٹریننگ جو ہوتی ہے, انسینٹی ٹریننگ ایک باقاعدہ دنیا میں ہو رہی ہے, یہاں پر شاید ابھی نہیں شروع ہوئی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کو نچوڑ دیا جاتا ہے اچھی طرح, پسینے اور اس کے زبردست قسم کے اس کو اسٹریچز کرایا جاتے ہیں. اس کے بعد جو ٹرینر ہے پتہ کیا کرتا ہے, ٹھنڈے پانی کے پول میں پھینک دیتا ہے اس کو. ہاں, کول بات. یہ فٹ بالرز وغیرہ کرتے ہیں, باکسرز کرتے ہیں. آپ جب بھی کوئی مشقت کریں, آپ جب بھی کوئی ہارڈ ایکسرسائز کریں تو فل آپ فریز, اپنے جو پانی ہے اس سے ٹھنڈا پانی اس کے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنے جسم کے اوپر آنے دیں, اس میں ٹھہریں. اس سے آپ کے مسل ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. جو مسل انجری ہے انٹرنل, اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ہیٹ دینے سے مسل انجری جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور پرابلم میں آپ چلے جاتے ہیں. وقتی طور پہ آپ سینس لیس ہوتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے. آپ کو اچھا لگتا ہے ہیٹ دینے سے, آپ سٹیم لینے سے اچھا فیل کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو مسائل ہیں وہ آپ کو جب سردیاں آتی ہیں یا اس کے بعد جو ہے وہ درد زیادہ ہو جاتی, تناؤ بڑھ جاتا ہے. جب بھی آپ مسل کو ہیٹ دیتے ہیں تو تناؤ بعد میں بڑھتا ہے, وقتی طور پہ کم ہوتا ہے, آپ کے مسلس کھل جاتے ہیں, بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے. جو سلو ہوتا ہے اس کو بہتری آتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ مسل ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کو فوراً ٹھنڈا کرنا, اس کو آپ نے جب ایگزرشن کی ہے اس کو فریز کرنا, اس سے آپ کے مسلس کو ریسٹ ملتا ہے. آپ کے مسل جب ریسٹ میں جاتے ہیں تو خود ریکور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خود سے ریکوری ہوتی ہے. اب ہم ایک اور بات کرنا چاہیں گے, اس سے جو ہے وہ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو کڈنی کے مسائل بہت زیادہ. ہاں, گردے کے مسائل بہت ہیں. کڈنی کے لیے جو ہے وہ آپ ٹوسٹنگ کے جتنے پوزز ہیں وہ کیا کریں, اتنا ہی فاسٹ, آہستہ, جتنا آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے آپ نے ٹوسٹ کرنا ہے. اور ایک مدرا بتاؤں گا جس کو اپان مدرا کہتے ہیں. یہ درمیان کی 2 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملا لیں. اس کو اکثر لوگ جادو کہتے ہیں. جب بھی ہم نے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا, اس کا رزلٹ ملا تو لوگوں نے اس کو جادو کہا. اچھا, یہ آپ کی باڈی کے اندر جتنی کثافتیں ہیں, فاضل مادے ہیں, یہ ان کو اخراج کو بہتر کرتا ہے. اس کو اپان کہتے ہیں اس لیے, اپان کا مطلب ہے خارج کرنا. جو بڑی ہوئی چیزیں زیادتی اس کو نیچے لے کے آنا. انسان کے اندر جتنی گندگی بڑھ گئی اتنا وہ بیمار ہو گیا. اس گندگی کو خارج کرنے کا یہ بہترین مدرا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے لوگ مسائل کا شکار ہیں فزیکلی یا آپ مینٹلی بھی, یہ ریلیکس کرتا ہے. یہ ریلیکس کرتا ہے, یہ سلو کرتا ہے, نیچے لے کے آتا ہے, گندگی کو نکالتا ہے, تھاٹ لیس کرتا ہے. آپ اپان ٹاکسنس نکالتا ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہترین مدرا ہے اپان مدرا. اس کا نام اس لیے بتا رہا ہوں, سنسکرت زبان کا لفظ ہے تاکہ لوگ سرچ بھی کر سکیں. اپان مدرا بہترین مدرا ہے, اور یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کے جو کڈنی کے مسائل ہیں, آپ کے آنتڑیوں کے مسائل ہیں, آپ کو گیسز کے ایشو ہیں, آپ کے وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف یہ آپ نے 5 منٹ کرنا ہے روز. چلیں جی, اٹ واز اے ونڈرفل سیگمنٹ نعیم صاحب, اور آپ سے یقین کیجئے کہ بڑا مزہ آیا اور سیکھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی دعوت دیں گے. فی الوقت ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کیا آپ کا نکھار کھو گیا ہے؟ نہیں, صرف چھپا ہے ڈیڈ اسکن سیلز کے نیچے. نیا پونڈز برائٹ بیوٹی فیس واش, اس کا اسپاٹ ریڈکشن فارمولا ڈیڈ اسکن سیلز کو کلیئر کرے اور نئی سیلز کو ابھارے تاکہ آپ کا نکھار صاف چمکے. پونڈز برائٹ بیوٹی فیس واش, پائیں اسپاٹ لیس اسکن ہر دن.
Reshine Wet Sparks. आ गई है आइडियाज की ग्रेट विंटर सेल, जहां मिलेगा अप टू 70% ग्रेट डिस्काउंट। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे, ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज है फ्राइडे और ऐसे में जी हम देखते हैं कि जब वीकेंड आता है तो कहीं पर संडे मार्केट लगती है, सस्ते बाजार लगते हैं, लेकिन इस बार मैंने भी जाना है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जी परिंदों की, और उन परिंदों की जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं। और एक जमाना था लोग इसे शौक की तस्कीन के लिए रखा करते थे, लेकिन अब ये कारोबारी शक्ल। सदम, आप सोच रही, मैं ऑनर बैठ के अपने प्रोड्यूसर साहब से बाकायदा गुफ्त शनीद कर रहा हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि क्यों जाना है। अच्छा, मैं आप बता देता हूँ। बेसिकली बात यह है कि संडे मार्केट में हर तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन स्पेशल बाजार भी लगते हैं। अच्छा, मैं कम्युनिकेशन में इतना अशफाक में यही बता रही थी आपने मेरी बात तवज्जो से। मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन में इतना मगन था कि मुझे याद आ कि मुझे किस लिए जाना है। जो है मैं क्या बता जाए जी कि आपको फोकस रहना है। तो जी अब अशफाक ने आधी बात बता दी है। तो कराची का जी इलाका है लियाकताबाद, वहाँ पर जी परिंदों का बाजार लगता है। वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। Have you been there?